बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 2.5 बरस के तवील तरीन अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से एक बड़ी कामयाबी मिली, एक बड़ा रिलीफ मिला, चाहे आर्जी ही सही, लेकिन 9 मई का मामला मुकम्मल तौर पर फारग होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़मानत भी मिल चुकी है और आगे आइंदा आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम कर लेने के बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ मामलात में वक्ती रिलीफ दिखाकर उनसे एक मर्तबा फिर डील करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवील तरीन नींद के बाद आज जागी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वापसी हुई। पार्लियामान से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक रैली निकाली गई। बड़ा खड़ा करार दिया जा रहा है। रेड जोन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचमों से भर गया और बड़ी तादाद में जनाब वहाँ पर लोग मौजूद थे। पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आइन की बहाली के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए ये जो नुक्ता आगाज़ था, फिर इसे आगे बढ़ने दिया गया पार्लियामान की जानिब। और इसके साथ साथ शहर इक़्तिदार से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त 4 और बड़े इस्तीफ़ों के हवाले से भी इत्तलात हैं। और ये इत्तलात जब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों तक पहुँची हैं तो वहाँ से आने वाले इस्तीफ़ों को पेंशन और मराआत, धौंस, धमकी, इस किस्म के दीगर लालच देकर जजों को एक बार फिर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। इन तीनों अहम तरीन मामलात पर आज की इस वीडियो में जनाब आपसे बात करनी है। लेकिन इस वक्त जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, एक और ताज़ा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट अडयाला जेल से बराह रास्त आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन, मंगल का दिन। अदालती अहकामात के नतीजे में इमरान खान साहब की बहनें और इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब की पार्टी के रहनुमा मंगल के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन आज सुबह से लेके इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात अभी तक की जो हमें मौसूल हो रही हैं, इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पहुँची, मौजूद रहीं, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त उन्हें नहीं दी जा रही। एक बार फिर इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। थोड़ी देर पहले की इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब की तीनों बहनों ने अडयाला रोड के ऊपर धरना दे दिया है, क्योंकि उन्हें आगे जाने की, इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सुबह इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से पैगाम आया था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मासवाए उस रेड जोन वाली एक्टिविटी के दीगर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो रहनुमाओं को ये चाहिए कि वो अडयाला जेल, अडयाला रोड पहुँचें, इमरान खान साहब की बहनों के हमरा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। रहनुमा तो ज़्यादा नहीं पहुँचे, लेकिन कारकुनान ने लब्बैक कहा। बड़ी तादाद में अडयाला जेल के करीब अडयाला रोड पर वो पहुँचे। इस वक्त इमरान खान साहब की बहनों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। और इत्तलात ये हैं कि पुलिस ने थोड़ी देर पहले कारकुनान पर क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया है और मुतअद्दिद कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त जो तरीक़ाकार है ताकतवर हलकों का, रवायती सियासी माफिया का, उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों का, वो यही है कि कम्युनिकेशन चैनल मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाए इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान। क्योंकि बार बार कोशिशें कर लेने के बावजूद, जो कि कोशिशें मुख्तलिफ सतह पर हुई, कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरमियान में डाला गया, कभी साबिक जर्नैलों को दरमियान में डाला गया, इमरान खान साहब के दोस्तों को दरमियान में डाला गया, मुल्क में, बैरून मुल्क में हर जगह राब्ते इस्तवार किए गए इमरान खान साहब की फैमिली, उनके दोस्तों, बच्चों, बहनों के साथ, यहाँ तक कि बुशरा बीबी के साथ। तमाम के ज़रिए इस बात की कोशिश कर ली गई कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब से किसी न किसी किस्म की कोई डील मुमकिन बना ली जाए, उनके साथ कोई NRO कर लिया जाए। और जब तमाम तर मामलात के अंदर रुकावट हुई तो बिल आखिर एक बार फिर वही घिसे पिटे पुराने केसेस इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जनाब निकाले गए, झाड़ा पूछा गया, उन पर तरह तरह के अजीब व गरीब ज़ाती नौइयत के इखलाकी इल्ज़ामात लगाए गए। इस वक्त पूरी दुनिया का, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या बैरून मुल्क हो, गैर जानिबदार हल्के, इस किस्म की जो रवायती सियासी हरकतें पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया हैंडलर्स की और मीडिया को जिस तरह से उन्होंने इन्वॉल्व किया, वड्डे एंकर, वेले कलम नगार, मुलाजम, साफ़ी, जिस किस्म के शो मौजूदा हालात के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कर रहे हैं,
پوری دنیا ان پر لعنت بھیج رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ ایسے وقت کے اندر کہ جب آپ نے ملک کے آئین کو دفنا دیا گیا ہے، بجائے یہ کہ آپ اس کے اوپر بات کریں، آپ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھنے کا صرف اور صرف ایک مقصد، وہی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ کمیونیکیشن چینل توڑ کر پاکستانی عوام کو مایوس کیا جائے، ان پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، 27ویں آئینی ترمیم ہوگی، اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے عمران خان صاحب کو ہمارے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے، ڈیل لے کے کچھ عرصہ سیاست سے آؤٹ ہو جانا چاہیے۔ بالکل اسی قسم کی کہانی، بالکل اسی قسم کے مطالبات جو کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سامنے رکھے جاتے رہے، اور جناب بڑی خوشی سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہو یا نون لیگ کی قیادت ہو، میاں نواز شریف صاحب وہ قبول کرتے رہے، اور جناب اس کے بعد جلا وطنی بھی مرضی سے اختیار کرتے رہے، لندن اور سعودی عرب فرار ہوتے رہے، اور بدلے میں پھر دوبارہ سے ڈیل کر کے اقتدار میں آتے رہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی صورت اس وقت پاکستانی طاقتور حلقوں کو ایک ایسے حریف کا سامنا ہے کہ جس نے انہیں ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، اور اب آوازیں نہ صرف پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے استعفوں کی صورت اٹھ رہی ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی صفوں کے اندر بھی وہ لوگ جو کہ تھوڑا بہت حق اور سچائی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت انصار عباسی جیسے لوگوں کو مکمل طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کو مایوس کرنے کے لیے، اور خبر تو کیونکہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے 4 ججز کے مستعفی ہونے کا امکان ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دینے والے اس اختیارات کے بعد جو متنازع 27ویں ترمیم کے بعد ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ہائی کورٹ کے 4 جج استعفیٰ دے جائیں گے، اور آج ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی مراعات کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ زبانی فی الحال یہ طلب کیا گیا ہے کہ ان کو پینشن کیا ملے گی، کیا فوائد ہیں، کن تاریخوں پر مل سکتے ہیں، تفصیلات دیں، باقی رہ جانے والی چھٹیاں ان کی کتنی ہیں، یعنی کہ ایکومولیٹڈ لیو بیلنس، اور ان کے زیر استعمال گاڑیوں کی موجودہ قیمت کیا ہے اگر وہ گاڑیاں خریدنا چاہیں۔ یہ تمام تر خبریں انصار عباسی صاحب کے ذریعے پاکستانی عوام تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ افواہیں گرم ہیں جناب کے ٹرانسفر کیے جانے والے ججز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 4 جج صاحبان شامل ہیں جو کہ مسلسل قاضی فائز عیسیٰ کو بھی خط لکھتے رہے، یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی خط لکھتے رہے کہ جناب کچھ ہوش کر لیں، آپ کے ادارے کو تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے اس معاملے کے اوپر مکمل خاموشی اختیار کی گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سرگرمی کے ساتھ اس آپشن پر غور کر رہے ہیں کہ نئے صوبوں یا علاقہ جات میں ٹرانسفر ہونے کی بجائے استعفیٰ دے دیا جائے، اور ان میں سے کہا جا رہا ہے 2 ججز ایسے ہیں جو آئندہ ماہ کسی بھی وقت پینشن لینے کے اہل ہو جائیں گے، جس سے ان کے فیصلے کے حوالے سے بے یقینی پائی جاتی ہے۔ یہ وہ کنفیوژن ہے جو انصار عباسی صاحب کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جج جو ہیں وہ اپنی مراعات اور اپنی پینشن دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ وہ استعفے کے لیے راضی ہوتے ہیں یا نہیں، اور اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو کیا وہ ایک ایک کر کے استعفیٰ دیں گے، باری باری دیں گے یا مل کر دیں گے۔ اور عدالتوں میں کیونکہ رد عمل کا منصوبہ ہے 27ویں ترمیم کے بعد، جسے جوڈیشل ری شفلنگ کہا جا رہا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید جو ہے وہ رگڑا لگایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی بے توقیری کا سبب یہ جو حالیہ حکومتی اقدامات بنے ہیں، اس کے بعد ججز کا بڑی تعداد میں ہائی کورٹس کے اندر ہوں یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوں، ان کا یہ خیال ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو زبردست جو ہے دھچکا پہنچا ہے، اور ایسی صورتحال میں ان آزاد خیال ججوں کا جو کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، ان کا ان عہدوں کے اوپر رہنا مشکل رہ گیا ہے۔ مستقبل میں آگے چل کر عائشہ ملک، منیب اختر صاحب اور مسرت حلالی صاحبہ، دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ جناب ان کی جانب سے بھی اس اہم ترین معاملے کے اوپر استعفے آ سکتے ہیں، اور وہ پاکستانی عدلیہ جو کہ یحییٰ خان آفریدی صاحب کی سربراہی میں اس وقت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اس کے پاس شاید کسی قسم کی کوئی بھی کریڈیبلٹی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی کہ کوئی ایسا معاملہ کہ جس کے اوپر وہ پاکستانی عوام کے سامنے یہ بات رکھ سکیں کہ نہیں جناب ہم تو آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ معاملات کو چلا رہے ہیں، ہم جناب آئین اور قانون کے تحت چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اسلام آباد میں جناب احتجاج کیا ہے انہوں نے، اور پارلیمنٹ ہاؤس سے مارچ کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک احتجاج کیا۔ پولیس نے پہلے آگے جانے سے روکا، اس کے بعد پھر آگے جانے دیا۔ احتجاج میں بیرسٹر گوہر اسد کیسر، محمود خان اچکزئی سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے شرکت کی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ متفقہ آئین کو متنازع آئین بنا دیا گیا ہے، آئین کی روح کے خلاف کسی قسم کی کوئی
قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور آئندہ جمعے کو پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس اہم ترین معاملے کے اوپر جو ہے وہ یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر جناب لاہور سے آتی ہے۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں سابق گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر چیمہ کی 9 مئی جلاؤ گھراؤ مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ ATC لاہور نے مغل پورہ میں جلاؤ گھراؤ اور تشدد کے مقدمے میں سابق گورنر پنجاب کی ضمانت منظور کر لی۔ ATC کے جج منظر علی گل صاحب تھے جنہوں نے ضمانت بعد از گرفتاری پر فیصلہ سنایا۔ کافی طویل عرصے بعد عمر چیمہ کو، جنہوں نے بڑا لمبا عرصہ غیر آئینی غیر قانونی قید کاٹی، ان کے سیاسی مخالفین نے، مافیا نے، ہینڈلر نے، سہولت کاروں نے جو ظلم و ستم ان کے ساتھ ڈھائے وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ کپتان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، اور اب باقی لمبے عرصے بڑے لمبے عرصے بعد انہیں ریلیف ملا ہے 9 مئی کے اس معاملے کے اوپر۔ اور جناب اب ان کی ضمانتوں پر جو کارروائی ہے وہ 25 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ 9 مئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں جب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس قسم کی اس کی فوٹیجز سامنے آئی وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک ملک گیر احتجاج کیا تھا۔ اس دوران پھر کچھ لوگوں کو کس طرح سے اس احتجاج کے اندر شامل کر کے فوجی سول نجی تنصیبات جو ہے وہ نظر آتش کی گئیں۔ اس کے دوران جو ہے وہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے 8 کارکنان بھی شہید ہو گئے تھے، 290 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے 2000 سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب اور پوری جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے خلاف جو ہے وہ درجنوں کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے ہیں، اور کبھی عمران خان، کبھی بشرا بی بی، کبھی پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت ان کے خلاف اس قسم کے کیسز بار بار ان کو کھول کر، بار بار کبھی ڈیلے کر کے، کبھی چلا کر دباؤ بڑھایا جاتا ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ وہ کسی نہ قسم کی کوئی ڈیل کریں پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، روایتی سیاسی مافیا ان کے ہینڈلرز اور سہولت کاروں کے ساتھ، تاکہ اس ہائیبرڈ نظام کو چلایا جا سکے، جو کہ ہائیبرڈ نظام کسی صورت بھی جو ہے وہ چل نہیں پا رہا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر بین الاقوامی معاملات کو دیکھا جائے، سفارتی معاملات کو دیکھا جائے، تو اس حکومت کی برطانیہ ہو، امریکہ ہو، دیگر اسلامی ممالک ہوں، ان کے ساتھ کچھ انہوں نے نام نہاد قسم کے ایگریمنٹس یا ملاقاتیں تو اس قسم کی کر لیں کہ جو کہ وہ جناب فیس سیونگ کے لیے پاکستانی عوام کے سامنے رکھ سکیں، لیکن ابھی تک ان کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، چاہے وہ اسلامی ممالک سعودی عرب، UAE، ترکی جیسے ہوں، یا پھر دیگر ممالک ہوں، چائنا، امریکہ، برطانیہ یا دیگر ممالک۔ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ جعلی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، ان سے جو بھی آپ منوانا چاہتے ہیں وہ آپ منوا لیں، اور بدلے میں اگر آپ ان کو ایک عالمی لیجٹمیسی دے جائیں، یا صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ نہیں جناب ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا کریں، پاکستان کے اندر جو غیر آئینی غیر قانونی کارروائیاں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے کروا رہے ہیں اس کو روک لیں، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو رہنماؤں کو رہا کر لیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے، لیکن بدلے میں اگر ہم اس معاملے کے اوپر خاموش رہتے ہیں، انسانی حقوق کی آزادیوں کے حوالے سے آواز نہیں اٹھاتے، تو وہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا جس کی خواہش ہم آپ سے رکھتے ہیں، اور وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ کسی بھی سفارتی معاملے کے اوپر اس وقت پاکستان کا جو موقف ہے، چاہے وہ فلسطین اسرائیل کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں، جو ہے وہ صوبوں کے معاملات ہوں، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے منرلز کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں، وہاں پر جس قسم کا رویہ ہے پاکستان کا دنیا بھر کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا بڑا معاملہ ہے جناب عدالتی معاملات کا، آئینی قانونی معاملات کا۔ وہاں پر جب نظر آ گیا کہ عمران خان صاحب کو غیر آئینی غیر قانونی سزائیں دینے کے باوجود جو ہے وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سک رہے جو کہ یہ طاقتور مافیا حاصل کرنا چاہتا تھا، تو پہلے 26ویں غیر آئینی ترمیم کر لی، اس کے بعد 27ویں غیر آئینی ترمیم کر لی، اور ابھی بھی کیونکہ چین کسی پل نہیں آ رہا تو اب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر مسلسل پابندی ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا کہ کہیں جناب عمران خان صاحب کا کوئی ایک بیان نہ باہر آ جائے، اور ان کے اس بیان سے کن کو ڈر لگتا ہے آپ کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے۔ تیسرا اہم معاملہ ہے جناب عوامی عدالت۔ اب ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف جس نے پرامن جد و جہد کے اوپر ہمیشہ سے جو ہے اس کو آزمانے کی کوشش کی، عوامی مطالبات کے ساتھ عوامی ریلیاں جلسے جلوس کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف 9 مئی کیا گیا، ان کے خلاف 26 نومبر کیا گیا، ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، راستے بند کر دیے گئے، عدالتی معاملات کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کی
تو وہاں پر 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم آ گئیں۔ سفارتی معاملات کے اوپر معاملات حل کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر انہوں نے ملک پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بیچنا شروع کر دیا اور ان کے آگے لمبے لیٹ گئے۔ یعنی ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کے بکس میں تمام تر جو آئین اور قانون تھا، انسانی حقوق تھا، اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ پاکستان کے جو ایک وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ عالمی دنیا میں جو تھوڑا بہت مقام تھا اس کو مکمل طور پر لیٹ کر انہوں نے فارغ کر دیا۔ مقصد کیا تھا کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، عمران خان صاحب کو سسٹم سے باہر رکھا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود ابھی تک عمران خان صاحب کو سسٹم سے باہر نہیں رکھا جا سک رہا، اور جب بھی عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی ایک پیغام آتا ہے تو وہ گویا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ یہ تھی جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔